तुम ही तो हो। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे, खालिद मकबूल सिद्दीकी इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। अहकामात पर पिछली दफ़ा भी हुए थे, यहाँ पर बल्दियाती इंतखाबात अभी भी होने हैं और बहुत से लोग इस जागीरदाराना जमहूरियत के लिए बुनियादी जमहूरियत को, जहाँ से कि शहरों से, देहातों से, गाँव से नई क़यादतें उभरती हैं, अपने लिए चैलेंज समझते हैं। पाकिस्तान की मौरूसी सियासत, ख़ानदानी हुकूमतें जो हैं और ये मिजाज पूरा बुनियादी जमहूरियत को, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को अपने लिए ख़तरा समझते हैं, अपने इस तसल्लुत के लिए ख़तरा समझते हैं। तो इस दफ़ा जो इंतखाबात कराची और हैदराबाद में होने जा रहे हैं, हमारा नुक्ता निगाह नज़र ये है कि इसमें ऑलरेडी प्री पोल रिगिंग मुकम्मल तौर पे हो चुकी है। एक तो पहले ही कराची को आधे से कम गिना गया है, फिर उसके बाद जो वोटर लिस्ट बनी है वो भी बड़ी कंफ्यूजिंग है। इस वक्त 2 हतमी वोटर लिस्ट मौजूद हैं कराची और हैदराबाद में, और तीसरा जो सबसे बड़ा हाथ दिखाया गया है वो डीलिमिटेशन में दिखाया गया है। कराची के मुस्तकिल बाशिंदों के इलाकों में, या कह लीजिए, मुझे कहने दीजिए, जहाँ पर MQM और जमात इस्लामी का वोटर ज़्यादा बड़ी तादाद में है, वहाँ तो हल्का बंदियाँ 80 और 90 हज़ार और बाद सूरतों में इससे भी ज़्यादा की यूनियन कौंसिलें बनी हैं। और कराची में ही ऐसी यूनियन कौंसिलें भी हैं जो 20 25 हज़ार में, और बाद जगहों पे 40,000 अफराद पर अगर UC बनी है तो वोटर सिर्फ 2,000 है। जबकि नॉर्थ आज़ाबाद में एक UC ऐसी भी है कि जहाँ पर 72,000 की आबादी और 75,000 वोटर्स हैं। तो बहुत सारे कानूनी नुकात, आदाद व शुमार ये बात साबित करते हैं कि कराची के और हैदराबाद के इंतखाबात में पहले ही धांधली हो गई, और जो कसर रह गई है वो आने वाले इलेक्शन के दिन में होगी। तो हम भी चाहते हैं कि इंतखाबात वक्त पे हों और मुस्तकिल हों, तसलसल के साथ हों। कोई और इंतखाबात हो ना हो, बल्दियाती इंतखाबात तो पूरे पाकिस्तान भर में वक्त पे होने चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि वो ट्रांसपेरेंट हो, शफाफ हो, ईमानदाराना हो, दयानतदाराना हो और लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सबको बराबरी का मौका मिले, जो कि इस हालात में हमें नहीं लगता कि मैसर है, ख़ास तौर पे सिंध के शहरी इलाकों को। तो हमने अदालतों में भी गए हैं, ऐवानों में भी बात की है, मुज़ाकरात भी किए हैं, डायरेक्ट ड्राइंग रूम में बैठ के भी बात की चुकी है, और तमाम मौका दिया है बातचीत को, गुफ्तगू को, मुज़ाकरात को। लेकिन शायद ज़रूरत इस बात पे है कि अवामी राय को हमवार करने के लिए अब एहतजाज, जो कि एक आइनी कानूनी हक है, उसको हम इस्तेमाल करें। हम 9 जनवरी को इस हवाले से, डिलिमिटेशन के हवाले से एक एहतजाज करने जा रहे हैं, और हम समझते हैं कि जिस तरह हम मुतासिर हैं, जमात इस्लामी भी, जो कि 3 दफ़ा जिनके पास कराची की बल्दिया रही है, हमारे पास भी रही है, दोनों को तजर्बा भी है, वो भी मुतासिर है। तो हम इनके पास अपना नुक्ता निगाह लेके आए थे, नुक्ता नज़र से आए थे, और हमें इनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा वजाहत से पता है, और सिर्फ सवालात यही छोड़ के जा रहे हैं कि क्या समझते हैं कि इस डिलिमिटेशन के बाद ईमानदाराना उन इलेक्शन को जो होंगे उनके नताइज काबिल कबूल होंगे। एक धांधली हो चुकी है, क्या उसकी मौजूदगी में इंतखाबात काबिल कबूल होंगे, और क्या वो इंतखाबात मुफीद भी साबित होंगे। तो फैसला हम यहाँ पर अपनी गुजारिशात लेके आए थे और इंतज़ार करेंगे। उन्होंने बड़ी हमदर्दी के साथ भी और बड़े गौर से हमारी बातें सुनी है, हमने भी सुनी है, और बहुत ज़्यादा बातें ऐसी हैं कि हम सब इत्तेफाक करते हैं कई पॉइंट ऑफ व्यू पे, लेकिन शायद हमारी तरजीहात में शायद थोड़ी सी मुख्तलिफ हो। बहुत शुक्रिया आपको यहाँ बुलाने का। हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं MQM पाकिस्तान के वफद की, जो हम पहले भी तशरीफ़ लाए हैं, तो खैर मकदम किया है, और ज़ाहिर इदारा नूर हक़ में इस बात का पूरा मौका मौजूद है कि सब बैठ सकते हैं, अपना नुक्ता नज़र बयान कर सकते हैं, जो कॉमन चीज़ें हैं उस पर भी तबादला ख्याल हो सकता है, और जो हैं उस पर भी खुलकर गुफ्तगू हो सकती है। जहाँ तक बल्दियाती इंतखाबात का ताल्लुक़ है, हमारा तजुर्बा ये है कि 2009 से 2015 तक 6 साल बल्दियाती इंतखाब नहीं हुआ।
ظاہر ہے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت 2008 میں وفاق میں اور صوبے میں بنی تھی اور 2013 تک وفاق میں بھی رہے تھے، ایم کیو ایم ان کی اتحادی تھی۔ پھر اس کے بعد 2013 میں ایک بلدیاتی ایکٹ آیا تھا اور 2014 یا 15 تک غالباً آپ ان کے ساتھ رہے، گورنر صاحب کافی عرصے تک رہے، لیکن اس پورے عرصے میں بلدیاتی انتخاب نہیں ہوئے اور کورٹس کے ذریعے، الیکشن کمیشن کے ذریعے لڑ جھگڑ کر وہ بہرحال اس وقت بھی انتخاب ہوئے تھے۔ تو تجربہ یہ ہے کہ اگر ہمارے المیہ بھی ہے یہ اس ملک کا کہ آپ اگر ایک چیز کو درست کرنے جاتے ہیں تو دوسری چیز چھن جاتی ہے، دوسری کو درست کرنے جاتے ہیں تو تیسری چیز چھنی ہوئی ہوتی ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ تو پاکستان کے عوام کو حاصل ہی نہیں ہے۔ جاگیردارانہ سماج میں، سرمایہ دارانہ سماج میں، الیکٹیبل کے سماج میں دولت اور طاقت کا جہاں پر استعمال ہوتا ہو، اس سماج میں تو وہ پارٹیاں جو ٹرو مینز میں، صحیح معنوں میں جمہوری جماعتیں ہیں، ان کے لیے تو ویسے بھی بہت سارے راستے مسدود ہیں۔ جماعت اسلامی ظاہر ایک جمہوری جماعت ہے جس میں ہر سطح پر انتخاب ہوتا ہے اور ہر سطح پر اس کی جو باڈیز ہوتی ہیں وہ منتخب ہوتی ہیں۔ تو ہمیں تو سب سے زیادہ اس بات کی خواہش ہوتی ہے کہ جمہوری عمل جماعتوں میں بھی ہو اور ملک میں بھی ہو، اور ہم دو چیزیں ایسی ہیں جس کو جمہوریت کی نرسری سمجھتے ہیں، ایک طلبہ یونین کے انتخابات اور ایک بلدیاتی اداروں کے انتخابات۔ المیہ یہ ہے کہ ڈکٹیٹرز کے زمانے میں تو بلدیاتی انتخابات ہو جاتے ہیں، لیکن جمہوری حکومتیں، بڑی بڑی پارٹیاں یہ انتخابات کرانے سے گریزاں ہوتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ اپنے ہی لوگوں کو بھی جو جیت سکتے ہوں ان کو بھی اختیار نہیں دینا چاہتے، اور یہ سبھی بڑی پارٹیوں کا حال ہے۔ جماعت اسلامی کا تو فوکس ہمیشہ سے رہا ہے، اور اس شہر کراچی میں تو 50 کی دہائی میں بھی اگر کوئی بلدیاتی انتخاب ہوا تب بھی، پھر اگر جیسا تیسا کر کے، ظاہر ہے ہماری ایوب خان صاحب کے ساتھ بڑی زبردست قسم کی سٹرگل تھی اس وقت ماشاء اللہ کے خلاف، لیکن جب ان کے بھی بنیادی جمہوریت کے انتخابات ہوئے تو جیسے بھی تھے اس میں ہم نے کہا کہ انتخاب ہونا چاہیے، عوامی نمائندے ہونے چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ سلسلہ ختم ہوتا چلا گیا۔ 1979 میں انتخابات ہوئے، اس میں ہم نے بھرپور طریقے سے حصہ لیا، 83 میں لیا، 87 میں لیا، ظاہر 87 میں ایم کیو ایم کامیاب بھی ہوئی، تو اس کے بعد پھر سلسلہ رک گیا، پھر 2001 میں۔ تو ہر دفعہ ہمارا بہت فوکس ہوتا تھا کہ انتخابات ہونے چاہیے۔ یہاں ووٹر لسٹ کبھی درست نہیں ہوتی، اس کے لیے ہم بھی سپریم کورٹ گئے 2013 میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے تو ایسے ایسے پوائنٹ نکالے تھے کہ پی ایس ایچ ایس کے ایک گھر میں 548 ووٹ نکل آئے تھے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں۔ ہم نے اس کی نشاندہی کی، اس کو درست کرانے کی کوشش کی، لڑائی کی، قربانیاں دیں، ٹرین مارچ کیا، فیصلہ بھی ہو گیا، لیکن پھر ویسی لسٹ بن گئی۔ الیکشن تو پھر بھی ہوا، 2013 ہوا، 15 کا بھی ہوا، 18 کا بھی ہوا، اور ضمنی انتخاب بھی سارے ہوئے ہیں جس میں ساری جماعتیں حصہ لے رہی ہیں۔ اسی طرح مردم شماری کا معاملہ کراچی کے ساتھ ہمیشہ زیادتی ہوتی ہے۔ اب ہم بلیم گیم کی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال جب مردم شماری جو تھی 2018 کی، تو ایک ارینجمنٹ کے تحت اس کو پارلیمنٹ سے منظور کروا کے آئینی ترمیم کر کے غیر منظور شدہ مردم شماری کے اوپر انتخاب تو ہو گیا نا 18 میں، اور سب نے اس میں حصہ لیا، اس لیے کہ انتخاب کا ہونا انتخاب کے نہ ہونے سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ اختیار مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، اختیار تو کس کے پاس کتنا ہے مکمل طور پر جمہوری عمل میں، یہ بھی ایک سوالیہ نشان تو رہتا ہے نا پاکستان کے معاشرے میں۔ لیکن بلدیاتی اداروں کے حوالے سے بھی ہمارا نقطہ نظر اس لیے بہت واضح ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لڑائی لڑنی چاہیے۔ اختیار کی جنگ بھی ہم نے لڑی، ہم 29 دن کے دھرنے پہ بیٹھے، اس وقت ایم کیو ایم پاکستان وفاق میں حکومت میں موجود تھیں، اور اس کے بعد اب آپ کی جو پی ڈی ایم ہے اس کے ساتھ آپ کی شراکت داری ہے، گورنر صاحب بھی آپ کے ہیں اب، اور اس طرح سے ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ مکمل اختیار ہونا چاہیے، اور اختیارات کا ہونا انتخاب کے انعقاد کے راستے میں رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ جس دن انتخاب ہو رہا ہو اس دن بھی اختیارات مل سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کا سبجیکٹ یہ ہے کہ یہ آئین سے ترمیم منظور ہونی ہے، جس پر پیپلز پارٹی نے وعدے بھی کیے، کچھ چیزیں کر بھی لی تھیں، لیکن ابھی تک وہ معاملہ پینڈنگ ہے۔ اسی طرح سے جو ڈیلیمیٹیشن کا معاملہ ہے اس پر ہمارے تحفظات ہیں، ہم نے بہت لڑائی کی اس کے لیے، الیکشن کمیشن میں بات کی، عدالت میں بھی ہم گئے، کئی جگہوں پر ہمارے لوگ لوکلی بھی عدالت میں گئے کہ یہ ڈیلیمیٹیشن ٹھیک نہیں ہوئی، کچھ جگہوں سے کامیابی بھی ملی، اکثر جگہوں پہ ناکامی ہو گئی، لیکن بہرحال ہم نے لیکن اس ڈیلیمیٹیشن کو یا ووٹر لسٹ کو جو طویل عرصے سے خراب چل رہی ہے اس کی نشاندہی کرنے کے باوجود ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ کراچی شہر اب اپنا میئر چاہتا ہے، اپنے ٹاؤن کے چیئرمین چاہتا ہے،
اپنے یو سی کے چیئرمین، وائس چیئرمین اور کونسلر چاہتا ہے، تاکہ ہم گلی محلوں کے مسائل حل کریں. اور جو قوت بھی بلدیاتی انتخاب جیت کر آئے گی اس کے پاس منتخب ہونے کا اتنا بڑا کریڈٹ ہوگا. اب یہ انتخاب ویسے بھی ایک عام بلدیاتی انتخاب نہیں رہا، پورے پاکستان کی نظریں کراچی کے بلدیاتی انتخاب پر ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ قوت اگر صحیح مینز میں آتی ہے اور جیسا بھی ہوتی ہے تو اس صورت میں بھی، اور اگر اپوزیشن بھی کرنی پڑے تو اس میں بھی اتنا زبردست ٹف ٹائم دیا جا سکتا ہے کہ اختیار کی جنگ مزید زیادہ قوت سے لڑی جا سکتی ہے. تو انتخاب کو ملتوی کرنا ہم کسی صورت میں بھی درست نہیں سمجھتے. ہم نے 24 جولائی کے حوالے سے بھی، پھر 28 اگست، پھر 23 اکتوبر اور اب جب 15 جنوری ہے، ہر وقت جا کر یہ بات کہیے کہ انتخاب ہونا چاہیے. اور اب ہمیں جو آثار نظر آ رہے ہیں، ایک مرتبہ پھر ظاہر ایم کیو ایم پاکستان کا جو موقف ہے انہوں نے بیان کر دیا ہے. ہمارا موقف بالکل مختلف ہے. ہمیں اس والی بات سے بالکل اتفاق نہیں ہے کہ انتخاب کو پوسٹ پون کیا جائے کسی بھی صورت میں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب جو بھی ہے انتخاب ہو، اور یہ لڑائی جو کراچی کے حق اور اختیار کی ہے وہ جماعتیں اپنے اپنے پلیٹ فارم سے لڑیں. جس کو عوام زیادہ سپورٹ کریں گے وہ زیادہ قوت سے لڑ سکے گا. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انتخاب ہونا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں بعض چیزوں سے ایسی بو بھی آ رہی ہے سازشوں کی کہ جس کے نتیجے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پچھلی دفعہ کی طرح 6-7 سال یا 2-4 سال مزید آگے بڑھانے کی کوشش کریں. تو اس کے لیے پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل ہم سی ایم ہاؤس پر ایک دھرنا کر رہے ہیں تاکہ پیپلز پارٹی جو سب سے بڑی کسٹوڈین ہے، حکومت ہے 15 سال سے ان کی، اور وہ ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم میں بھی بہت اہم پوزیشن پر ہیں، تو پیپلز پارٹی پر یہ دباؤ ڈالا جائے، سندھ حکومت پہ دباؤ ڈالا جائے کہ بہت اپنی پوزیشن کو وہ واضح کریں اور انتخاب کا انعقاد کریں. اختیار کی جنگ عدالتوں میں بھی موجود ہے، آئین کا آرٹیکل 140A بھی موجود ہے. اس سلسلے میں ہم نے ایک پیش رفت یہ کی ہے. ہماری اس وقت ظاہر ہے قومی اسمبلی میں اتنی نمائندگی نہیں ہے، ایک قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، تو ہم نے وہاں بھی یہ کہا ہوا ہے کہ آپ ایک چیپٹر بنائیں باقاعدہ لوکل باڈیز کا، جس طرح قومی اور صوبائی حکومتیں ان کے اختیارات اور ان کا استحقاق اور ان کے فرائض آئین کا حصہ ہیں، اسی طرح تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہونی چاہیے. اگر یہ تمام لوگ مل کر لیں گے، اس کی ہم کوشش کریں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اس میں ہماری پرائرٹیز میں، ہماری ترجیح میں ہم شہر کراچی کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، اور کراچی کے عوام کی بڑی تعداد میں اور بھی چیزیں دیکھتا رہتا ہوں، سرویز وغیرہ، وہ سمجھتے ہیں کہ انتخاب ہونا چاہیے. تو ہماری رائے بالکل یہ ہے. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنا نقطہ نظر ظاہر پیش کیا، ہم نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا. ہم انشاءاللہ کل سی ایم ہاؤس پہ جا رہے ہیں. 8 تاریخ کو ہمارا بہت بڑا جلسہ عام ہے انشاءاللہ، اور وہ بھی اعلان کراچی کے نام سے. ہم کراچی کے جتنے ایشوز ہیں، جتنے مسائل ہیں، جتنی چیزیں ہیں، وہ سب کو انشاءاللہ پیش بھی کریں گے اور آئندہ کا لائے عمل بھی کریں گے. تو ہم اپنی جد و جہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہمیں توقع ہے کہ 15 جنوری کو انتخابات ہوں گے اور بھرپور طریقے سے ہم اس میں حصہ لیں گے. صدیقی صاحب یہ بتائیں کہ آپ تھوڑا جی آپ مذاکرات سے احتجاج کی طرف جو آئے ہیں، ان میں آخری جو آپ کے مذاکرات ہوئے تھے جس میں آپ ہمارے ہاتھ نہیں آئے اور نکل گئے تھے، اس آخری مذاکرات میں کیا ایسا ہوا کہ آپ مایوس ہو گئے؟ وہ سب سے یاری آصف علی زرداری، وہ ایک زرداری سب پر بھاری، یا جس زرداری کی وجہ سے آپ نے عمران خان کو چھوڑ کر ان کی ضمانتوں پر آپ یہاں آئے تھے، آخر کیا ایسا ہوا کہ آپ مایوس ہو کر سڑکوں پہ آ گئے اور انہوں نے کیوں نہیں آپ کی بات مانی؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات ختم نہیں ہوئے اور جاری ہیں، لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ عوام تک صحیح صورتحال بتائی جائے. ہم آپ کے بھی ہاتھ نہیں آئے، ان کے بھی ہاتھ نہیں آئے، تو بات چیت جاری ہے. خالد بھائی یہ بتائیے کہ یہ تمام اختیارات جو ہے ایم کیو نے اپنے دور میں جو ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کو دیے، ایس پی دیے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، تو شہر کا نظام جب آپ کے پاس نہیں، آپ ہمیشہ حکومت کا حصہ رہے، آج بھی حکومت کا حصہ ہے، اور جماعت اسلامی کے بعد آپ کو آنے میں مجبور ہونا پڑا. جی، ہم کئی بار آ چکے ہیں. آپ جب پلاننگ کرتے ہیں اس شہر کے بارے میں، کیونکہ پورا معاشی ہب ہے، تو اس وقت جماعت اسلامی اور یہ چھوٹی جماعتیں ان کو ساتھ نہیں لے کر پلاننگ کرتے ہیں. اور اس وقت جو ایڈمنسٹریٹر آپ کا ہے بالکل بے اختیار ایڈمنسٹریٹر ہے. 1 گھنٹے میں نیپا چورنگی سے یہاں تک پہنچا ہوں. 1 گھنٹہ لگا. شہر کا برا حال ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. گورنر آپ کا ہے، آپ حکومت کا حصہ ہیں، آپ کچھ دے نہیں پا رہے ہیں، اسی لیے ووٹر نکل نہیں رہا کرتے. صحیح بات. ایک بات تو یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے جن ادوار کا بتایا ہے کہ ایم کیو ایم سے لیے گئے تھے، ان کچھ ادوار میں بیچ میں ایم کیو ایم نہیں تھی، شاید یہی غلطی تھی، اور اس کے بعد گورنر صاحب بھی جب نہیں رہے تو کوئی اور آ کے کسی نے سائن کر دیا، اور ہمارے اس پورے لیکن ہم اس حوالے سے شروع سے ہی عدالتوں میں گئے ہیں.
آج مردم شماری تو 70 سے کراچی کی اس پہ ڈنڈی ماری جا رہی ہے، اب کی ڈنڈا مارا گیا ہے، تو ہم تو پہلی سیاسی جماعتیں جو مردم شماری میں عدالتوں میں گئے تھے، اور پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہماری اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے عدالتیں خاموش ہیں ابھی تک، ان کے پاس سارے ثبوت ہیں، ہم تو مردم شماری شروع ہونے سے پہلے چلے گئے تھے، لیکن ہم نے اپنی سیاسی اس کے ذریعے یہ پہلی دفعہ ممکن کیا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد سندھ کے شہری علاقوں میں جو مردم شماری میں دھاندلی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے پورے پاکستان میں وقت سے پہلے مردم شماری ہو رہی ہے۔ کل سے آپ نے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا، PHP بھی گئے، اچھا جیسا ہے، آج جماعت اسلامی میں بھی آئے، کیا فاروق ستار اور آفاق احمد سے بھی ملنے کا پلان ہے؟ جو تمام لوگوں سے ملیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ مختلف کیا آ رہی ہیں، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ ممکن کے مختلف جڑے ایک ہونے جا رہے ہیں، کیا PSP اور آفاق کی MKM آپ کی جماعت میں شامل ہے یا وہ بھی کارکن بن کے آپ کے ساتھ رہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قیاس آ رہا ہی نہیں ہے، MKM تو 5 سال سے بڑے کھل کے کہہ رہی ہے کہ ہمارے دروازے کھلے میں، تمام لوگ جو چلے گئے ہیں وہ بھی، جو نہیں گئے ہیں اور جن کو آنا ہے بعد میں، حالات ایسے تو ہو رہے ہیں، ہم کبھی دعوت دینے یہاں بھی آئیں گے۔ تو قاتلانہ حملے میں جس میں عمران خان کی جان لینے کی کوشش کی گئی، اور ایک ہمارا جو کارکن تھا معظم